अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नावल मुश्किल ज़िंदगी बहुत ही डिफरेंट नावल है। नाज़रीन अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और हाँ, चलते चलते बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। इसरा मुलाजमा के साथ मिलकर नाश्ता बना रही थी। रात का वाक़या अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। जावियार सीढ़ियों से उतरते हुए दरवाजे से बाहर जाने लगा तो इसरा ने आवाज़ लगाई, जावियार नाश्ता तैयार है, करके जाएं। इसरा नूर को उठाए जावियार की तरफ बढ़ रही थी। तुम्हें लगता है कि रात को जो कुछ हुआ उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा? लहजा सख्त हुआ। जावियार, जो हो गया उसे भूल जाएं। तुम्हारे लिए भूलना आसान होगा, मेरे लिए नहीं। तुम्हारे भाई ने हमारे ही घर में हमें यरगमाल बनाया, आप ही से जबरदस्ती शादी की, और तुम कह रही हो कि भूल जाऊं? रात में मुझे देर हो जाएगी, खाने पर वेट नहीं करने की जरूरत नहीं। जावियार ने कहते हुए नूर के सर पर प्यार किया और चला गया। जरनाब सारी रात बाहर लॉन में टहलती रही। सुबह फजर की नमाज पढ़कर वह लाउंज में ही सो गई। वहाज की आंख खुली तो रात का मंजर सोचकर उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई। फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकला तो देखा कि जरनाब लाउंज में सोई हुई थी। वहाज को दिल किया कि वो जरनाब को तंग करे। किचन से पानी का गिलास लेकर आया और जरनाब पर फेंक दिया। जरनाब चीखती हुई सोफे से उठी। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर पानी फेंकने की? जरनाब जोर से चीखी। हिम्मत तो बहुत है मुझ में, लेकिन दिखा नहीं रहा तुम्हें। वहाज हंसता हुआ बोला और एकदम से, बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे साथ। ये निकाह मैंने सिर्फ अपने भाई के लिए किया है, इससे ज्यादा का सोचा तो मैं कोर्ट से खुला ले लूंगी। ओह मैडम, तमीज से बात करो। दौलत के घुमाड़ ने बहुत ही बदतमीज बना दिया है तुम्हें। पहले तो तुम नजर उठाकर बात नहीं कर सकती थी, और अब देखो नजर के साथ कैसे नजरें मिला रही है। बदतमीज लोगों से ऐसे ही बात की जाती है, और अल्लाह का शुक्र है कि कभी तुम्हारी तरह तकब्बुर नहीं किया मैंने। अच्छा अच्छा, जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ, भूख लग रही है बहुत। बहाज कहता हुआ सोफे पे बैठा। नाश्ता और मैं? दिमाग सेट है? मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है और तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। देखो जो कह रहा हूं वो करो, अच्छा नहीं होगा। तुम जो कहोगे वो मैं कभी नहीं करूंगी, समझे? जरनाब कहती हुई कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा बंद कर लिया। वहाज ने गुस्से से मेज को टांग मारी और एकदम उठ गया। जयान और उसकी फैमिली वापस आ चुकी थी। जयान को जब मालूम हुआ कि जरनाब ने वहाज से निकाह कर लिया है, उसे यकीन नहीं आया कि जरनाब ऐसे कैसे कर सकती है। बार बार नंबर ट्राई करने पर भी जरनाब का नंबर बंद जा रहा था। जरनाब मीटिंग से वापसी पर घर गई और इसरा और नूर से मिली। जावियार तो घर था नहीं। वहां से जाने लगी तो दरवाजे से जयान आता हुआ दिखाई दिया। जयान, क्यों? ये सब तुमने तमाशा बनाकर रख दिया? तुमने मेरा वहाज से शादी करनी थी तो मेरी फीलिंग्स का क्यों मजाक बनाया तुमने? जवाब दो। जयान, मैंने आपको कोई वजाहत नहीं दूंगी, आप जो समझना चाहते हैं समझ लें, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। इसरा मैं चलती हूँ, जावियार आए तो उसे बताना कि मैं ठीक हूँ। जनाब कहती हुई वहां से चलेगी। जयान भी उसे पे काबू कंट्रोल करके वहां से चला गया और एक फिर बात नहीं की। वह आज जनाब को लेकर घर जा रहा था। ये फजूल गाने बंद करो। जरनाब जो आंखें बंद किए सीट से टेक लगाए बैठी थी। वहाज ने कोई जवाब न दिया और एकदम से ड्राइव करता रहा। बहरे हो तुम? यही कह रही हूँ, बकवा बंद करो इसे। अगर तुम्हारी आवाज मुझे आई तो चलती हुई गाड़ी से धक्का दे दूंगा तुम्हें। वहाज जन्नाब की तरफ गुस्से से देख कर बोला, दे दो, अच्छी बात है, तुम्हारे से तो मेरी जान छूटेगी। जन्नाब ग्लासेस लगाती हुई बोली, जब मर जाऊंगा तब भी तुम मुझसे अलग हो सकती हो, इसके अलावा सोचना भी मत। वो एकदम से उसको बोला, ठीक है, फिर रोज अल्लाह से तुम्हारे लिए मरने की दुआ करूंगी। गाड़ी मलक मेंशन के घर के सामने आकर रुकी। जरनाब ने गाड़ी से एक कदम बाहर निकाला। कुछ वक्त पहले वो यहाँ मुलाजमा की हैसियत से आई थी। उसने दिल में अहद किया कि वो यहाँ के एक एक फर्द से अपने साथ किए गए जुल्म का हिसाब लेगी। आमना बेगम और मलक वजाहत को वहाज पहले ही बता चुका था। जरनाब और वहाज घर में दाखिल हुए तो आमना बेगम लाउंज में बैठी थी। जरनाब और वहाज को देखकर उनकी तरफ बढ़ी। पैसे ने
2 کی ملازمہ کو بھی سٹار بنا دیا۔ واہ! آمنہ بیگم نے زرناب کو طعنہ دیا، ویسے آپ بھی ملازمہ ہی تھی، پھر وجاہت صاحب آپ کا پہ دل آ گیا اور آپ نے انہیں اپنے جال میں پھنسایا۔ ویسے ان کی تو امی بھی تو مان نہیں رہی تھی، پھر اچانک ان کی موت ہو گئی اور پھر آپ ملازمہ سے مالکن بن گئی۔ زرناب کو یہ سب اسرا نے بتایا تھا۔ شٹ اپ مام، جانے دیں، کس سے بحث کر رہی ہیں آپ؟ وحاج نے زرناب کو دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ سچ کہا تو کڑوا لگا، زرناب کہتی ہوئی وہاں سے چلے گی۔ اس لڑکی کو تو بےعزتی کروانے لائے ہو؟ اور آمنہ بیگم ماتھے پہ بال لاتی ہوئی بولی۔ آپ فکر نہ کریں، کچھ وقت رہنے دیں اس کو اپنی دنیا میں مگن، بہت جلد اس کی عقل ٹھکانے لائے گا۔ تو میرا نام وحاج نہیں۔ وحاج اپنی ماں کو اپنی پلاننگ کے بارے میں بتاتے ہوئے بولا۔ وحاج غصے سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے میں گیا جہاں زرناب فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی اور اس کی زیان کے ساتھ فلم جلد ہی ریلیز ہونے والی تھی جس کی تشہیر مہم کے لیے اسے پاکستان کے مختلف شہروں میں جانا تھا۔ وحاج نے غصے سے فون زرناب سے لیا اور سوئچ آف کر دیا اور بیڈ پر پھینکا۔ پاگل ہو تم؟ کوئی تمیز لحاظ کسی نے سکھایا ہو تو آئے نا؟ زرناب ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں، تمیز اور لحاظ کیا ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں آج تمہیں۔ وحاج نے ایک جھٹکے سے زرناب کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی طرف کھینچا اور زرناب وحاج کے سینے سے جا لگی۔ پہلی بار وحاج کے اتنے قریب آ کر اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ وحاج بھی ایک لمحے کے لیے اس کی خوشبو میں کھو گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے قریب آنے کی؟ زرناب آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ قریب کیوں؟ شوہر ہوں تمہارا، پورا حق رکھتا ہوں تمہارے قریب آنے کا، تمہیں چھونے کا۔ اور یہ الفاظ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے نکل گئے۔ واہ! شوہر؟ اور تمہیں شوہر ماننے سے بہتر ہوگا کہ میں اپنی جان لے لوں، اور خبردار آئندہ میرے سامنے یہ لفظ دوبارہ استعمال کیا۔ زرناب انگلی دکھاتے ہوئے وحاج سے دور ہوئی۔ 1000 بار کروں گا، وحاج نے کہتے ہوئے زرناب کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے گرد اپنی بازوں سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ زبردستی کے علاوہ آتا ہی کیا ہے تمہیں؟ زبردستی یہ نکاح کیا اور اب زبردستی مجھ پر اپنا حق لینا چاہتے ہو؟ زرناب چیخی۔ وحاج نے بغیر کچھ کہے زرناب کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھے۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وحاج نے زرناب کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے تو اسے آزاد کیا۔ گھٹیا، کریکٹر لیس انسان، پتہ نہیں کس کس کو اپنے بستر کی زینت بنا چکے ہو، اور اب سوچنا بھی بات کہ میں خود کو کبھی تمہارے حوالے کروں گی۔ زرناب نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ زبردستی کرنے پہ تم مجھے مجبور کر رہی ہو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ غصے سے آنکھیں لال ہوئیں لیکن اس نے ضبط کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ شدید نفرت ہے مجھے تم سے، مجھے وحاج ملک، تم نے مجھ سے میری محبت چھینی، مجھے رسوا کیا، نکاح بھی تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا، کبھی معاف نہیں کروں گی تم کو، تم مر بھی رہے ہوگے تب بھی۔ زرناب نے کہتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے رگڑا اور ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ زاویار، وحاج تم مر کیوں نہیں جاتے؟ وحاج اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں موجود تھا، کیا ہوا جب سے آیا چپ چاپ بیٹھا ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تو نے اسے مات دے دی ہے۔ عامر سگریٹ کے کش لگاتا ہوا بولا۔ وہ کہتی ہے کہ میں بد کردار ہوں، لڑکیوں کو اپنی ہوس کے لیے استعمال کیا ہے میں نے۔ تم بتاؤ میں جیسا بھی ہوں لیکن کبھی کسی لڑکی کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ ارے یار تو چھوڑ یہ سب، وہ تو شوبز انڈسٹری میں ہی رہی، اتنی جلدی کیسے اس نے ترقی کر لی اپنا جسم بیچ کر؟ پلیز عاشر، وہ جیسی بھی ہے لیکن ایسی بالکل نہیں ہے جیسا تم نے کہا۔ وحاج کے ماتھے پر غصے کے بال پڑے۔ آئندہ میں یہ سب بکواس تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہا ہے؟ عاشر بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ گھر جا رہا ہوں۔ وہ گیٹ سے باہر نکل چکا تھا۔ اتنی جلدی؟ عاشر بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ ہاں، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑا۔ گاڑی روڈ پر چلتے چلتے زاویار گھر پہنچا تو اسرا سامنے صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زاویار آپ آ گئے؟ زاویار میں کھانا لگاتی ہوں، وہ کہتی ہوئی اس کے قریب آئی اور زاویار بغیر بات کیے میں کھانا کھا کر آیا ہوں، اس نے صاف جھوٹ بولا۔ میں تو کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی اور آپ کھانا کھا کر آ گئے، وہ کہتی ہوئی زاویار کے سینے سے لگی۔ زاویار نے قرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اسرا کے ساتھ غلط کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہوا اس میں اسرا کا کوئی قصور نہیں۔ یار پیچھے ہٹو، آتے ساتھ ہی تم مجھ سے بحث کرنے لگ گئی ہو۔ زاویار نے اسرا کو زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔
تنگ آ گیا ہوں تم سے، بہتر ہے اپنے کام سے کام رکھو ورنہ دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ زاویار کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ مجھ سے جناب آپی کا بدلہ لے رہے ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ میری کوئی غلطی نہیں۔ وہ آئی تھی یہاں، مطمئن لگ رہی تھی وہ۔ جناب نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اور اچھا، تمہارا مطلب ہے کہ وہ تمہارے اس فضول بھائی کے ساتھ بہت خوش ہیں؟ میری بہن کی زندگی برباد کر دی تمہارے بھائی نے، اور تم کہتی ہو کہ وہ مطمئن ہیں؟ چین کا سانس تمہیں نہیں لینے دوں گا، کہتا ہوا کمرے کی جانب بڑھا اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ زاویار پلیز دروازہ کھولو۔ وحاج کمرے میں گیا تو جناب بیڈ پہ خود کو اچھے سے کور کر کے سو رہی تھی۔ وحاج نے شوز اتارے اور صوفے پہ ہی سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ ساری رات لیمپ کی مدھم روشنی جناب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وحاج نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت اور معصومیت جہاں معصومیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور جناب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تمہاری باتیں میرے دل پر خنجر کی طرح چبھی ہیں، بہت برا ہوں میں، تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ تمہاری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی رویہ مجھ سے رکھتا، پر میں یہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان جانتا ہوں ناممکن ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ مجھ جیسے تمہارا چہرہ اچھا لگنے لگا ہے ویسے تمہیں بھی ایک دن میں مجھے معاف کرنا ہوگا۔ وحاج نے جناب کے ماتھے پر اپنے بر رکھے۔ محبت کی کہانی میں کوئی ترمیم مت کرنا، مجھے تم توڑ دینا پر تقسیم مت کرنا۔ میں چاہت کی کہانی کو سنانے واپس آؤں گا ایک دن، میری چاہت سمجھ لینا، مجھے مایوس مت کرنا۔ اگر تم کو کبھی مجھ سے انکار کرنا ہو مجھے چپکے سے کہہ دینا، مجھے نیلام مت کرنا۔ جناب کی آنکھ کھلی تو وہ گھڑی 4 بجا رہی تھی۔ سامنے صوفے پہ لیٹے ہوئے وحاج پر قہر برساتی نظریں ڈالیں اور فریش ہونے چلی گئی۔ وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے کے بعد دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا۔ کھڑکی سے پردے ہٹائے، اندھیرے اور روشنی کی ملتی جلتی روشنی کو غور سے دیکھنے لگی۔ آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ دنیا کی ساری محبتوں کی طرح ہماری محبت بھی لا حاصل رہی۔ زیان مجھے معاف کر دیجیے گا، آج کیسے سامنا کر پاؤں گی میں آپ کا؟ روز دعا کرتی ہوں کہ یہ شخص مر جائے۔ زرناب نے آنکھیں صاف کی اور الماری کی طرف بڑی، بیگ نکال کر کچھ ضروری سامان ڈالا۔ آج اسے فلم کی تشہیر کے لیے اسلام آباد جانا تھا۔ فلم کی ٹیم کی طرف سے سارے انتظامات مکمل تھے۔ 7 بجے اسے نکلنا تھا۔ فون کی رنگ ٹون سے وحاج کی آنکھ مشکل سے ہی کھلی۔ اٹھ کر بیٹھا تو سامنے زرناب بیگ پیک کر رہی تھی۔ وحاج چلتا ہوا زرناب کے پاس آئے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ وحاج بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ بتانا ضروری نہیں سمجھتی تمہیں؟ بغیر وحاج کی طرف دیکھتے ہی اس نے کہا، اور اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ اچھا، کہیں زیان سے ملنے کا ارادہ تو نہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک سوچا تم نے، وہیں جا رہی ہوں، اور جب میں اس رشتے کو ہی نہیں مانتی تو تم سے مطلب جس سے بھی ملوں تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ٹھیک ہے، شوق سے جاؤ، مجھے کیا؟ وحاج زرناب کے سامنے بولا، لیکن دل میں ذرا سا ڈر پیدا ہو گیا، کیا واقعی زرناب زیان سے ملنے جا رہی ہے؟ زرناب نے بیگ سائڈ پر رکھا اور فون استعمال کرنے لگی، اور وہ اس کو دیکھے جا رہا تھا کہ وہ ایک دم بھی اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ زاویار آج پھر ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا۔ اسرا کا ارادہ تھا کہ وہ زرناب کے ساتھ جا کر بات کرے، کہ زاویار کو سمجھائے۔ نور کو گود میں لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر پہنچی۔ سب بیٹے ناشتہ کر رہے تھے۔ وجاہت صاحب نے تو اس دن سے اپنی بیٹی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ ہاں البتہ بیگم کبھی کبھی کال کر لیتی۔ السلام علیکم ماما ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ وہ ان کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ ہماری عزت 2 کوڑی کی کرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہیں آیا؟ وجاہت صاحب کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ بابا پلیز میری بات سنیں، ڈیڈ نے زرناب آپی سے ملنے آئی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ اوہ، وہ نہیں ہے گھر پہ، اس سے ملنے آئی ہو؟ واہ کیا بات ہے، کہاں گئی ہیں؟ کچھ بتا کر تو گئی ہوں گی۔ اسرا پریشان ہوئی۔ ہمیں کچھ نہیں بتایا اس محترمہ نے، آمنہ بیگم غصے سے بولیں، اور ایک دم سے۔ اسرا میرے ساتھ میرے روم میں آؤ۔ وحاج نے اسرا کو یوں پریشان ہوتا دیکھا تو اسے کہا، جی بھائی۔ وہ چلتی ہوئی وحاج کے ساتھ روم میں گئی۔ بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا، کیوں ہم سب کی زندگیوں کو آپ نے دوزخ بنانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اپنے بھائی کو شرمندہ۔ اسرا میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھائی آپ کی شرمندہ ہونے سے کیا زاویار کا رویہ میرے ساتھ صحیح ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ زاویار
نے تم سے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں اس سے بات کروں گا اس سے۔ وہ اسرا کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، آپ کو کیا بتاؤں جنہوں نے مجھے اتنے عرصے سے کوئی بات نہیں کی، اکلوتی بہن تھی میں آپ کی۔ آپ ماما ڈیڈ سے سب اپنی دنیا میں مگن تھے، میرا کوئی خیال نہیں، ایک بار نہیں سوچا کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ اس سے مجھے غصہ تھا کہ تم نے زرناب کے بھائی سے شادی کی، میں سمجھ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے بدلہ لیا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہن سے زاویار شادی نہ کرتے تو یہ معاشرہ آپ کی بہن کو زندہ دفن کر دیتا۔ مطلب کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھر اسرا نے ساری بات وہاج کو بتائی۔ وہاج کی آنکھوں سے آنسو چھلکے اور وہ اپنی بہن کو دیکھ کر، اتنا سب کچھ ہو گیا تمہارے ساتھ، مجھے تو زاویار کا احسان مند ہونا چاہیے۔ جی بھائی۔ وہاج نے اسرا کو گود سے نور کو لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ زرناب کے ساتھ جو کیا یہ سب اسی لیے تمہارے ساتھ ہوا۔ اسرا مجھے معاف کر دو، تم نے اپنے بھائی کے گناہوں کی سزا بھگتی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہا تھا اور اسرا اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، میری بھی غلطی تھی، جب اللہ نے نکاح کی صورت میں ایک خوبصورت رشتہ بنایا ہے تو کیوں نہ ہم نامحرم کی محبت میں اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں۔ پھر وہاج نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ بھائی آپ نے بہت غلط کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کھیلو گے تو آپ کی بہن اپنی بہن ہی تماشا بن جائے گی۔ اسرا اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ اسرا میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، زرناب کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بھائی بہت مشکل ہے کہ آپ ہی زاویار آپ کو معاف کر دیں۔ ناممکن تو نہیں ہے، میں پوری کوشش کروں گا یہ نفرت کی دیوار ہٹانے کی۔ اسرا تم فکر نہ کرو، میں زاویار سے بات کروں گا، پریشان مت ہو۔ وہاج نے اسرا کو سہارا دیا اور دونوں بہن بھائی اپنے دکھ سکھ کی باتیں کرنے لگے۔ زرناب اسلام آباد پہنچ چکی تھی۔ فلم کی مین لیڈ ہی اس وقت موجود تھی جس میں زیان بھی شامل تھا۔ ہوٹل پہنچ کر اسے روم کی چابی دی گئی، اس کا سامان پہلے ہی کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ زرناب نے زاویار کو کال کی۔ ہیلو آپی، آپ ٹھیک ہیں؟ زاویار بے چین ہوتا ہوا بولا، آپی کی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر کیوں کر رہے ہو؟ اور مجھے کال کیوں کی تم نے؟ کیوں نہیں کی؟ ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں آپی، شرمندہ ہوں، امی ابو کے بعد تو آپ کا محافظ تھا اور میں ہی آپ کی حفاظت نہ کر سکا۔ مارنا چاہ رہے تھے مجھے، مار جاتا تو لیکن یہ پچھتاوا تو نہ رہتا کہ میں آپ کو بچا نہیں سکا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ زاویار میری جان، تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ میری قسمت کا فیصلہ تھا اور قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ اسرا کیسی ہے؟ تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ پلیز ابھی میں اس کا نام نہیں سننا چاہتا، اسی کی تو بہن ہے وہ جس سے میں شدید نفرت کرتا ہوں۔ زاوی، اس میں اسرا کا کوئی قصور نہیں، اس کو خود سزا دینا بند کرو، کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ گھر جا کر اس سے معافی مانگو اپنے رویے کی اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، اس کا میرے معاملے سے کوئی تعلق نہیں، سمجھے؟ پر آپی، زاویار جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں اسلام آباد آئی ہوں کام کے سلسلے میں، واپس آؤں گی تو ضرور چکر لگاؤں گی۔ اوکے آپی، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔ زرناب نے جیسے ہی فون آف کیا دروازے سے زیان آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ تو مسز وہاج ملک کیسی ہیں آپ؟ نئی شادی ہوئی ہے، آپ یہاں آ گئی؟ زیان کہتا ہوا اس کے مقابل میں آ کر کھڑا ہوا۔ زیان، آپ کو دروازہ نہ کر کے آنا چاہیے تھا، وہ کہتی ہوئی اس سے دور جا کر کھڑی ہوئی۔ مجھے یہاں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ سوال کا جواب چاہیے۔ کس سوال کا جواب چاہیے بتائیں؟ اگر تم نے وہاج سے ہی شادی کرنی تھی تو مجھ سے یہ ڈرامہ کیوں رچایا؟ صرف شہرت کے لیے؟ صرف پیسے کے لیے؟ بس کر دیں زیان، جاننا چاہتے ہیں کیوں میں نے یہ سب کیا؟ اپنے بھائی زاویار کے لیے۔ آپ بتائیں، اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کے بھائی کے سر پر بندوق تان دے تو آپ کیا کریں گے؟ بات مانیں گے یا اس سے انکار کریں گے؟ میں نے بھی یہی کیا اور اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ مطلب وہاج نے زبردستی تم سے؟ زیان نے دونوں سر ہاتھ پہ رکھے۔ ہاں، نفرت کرتی ہوں میں اس گھٹیا انسان سے۔ تم خلا لے لو اس سے، پھر ہم شادی کریں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے، وہ پاگل آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں ہوں نا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، یہاں سے جاتے ساتھ ہی میں پیپرز تیار کروا لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ چلو آؤ کچھ کھا لو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف لے آیا اور باہر بیٹھ کر ان دونوں نے کھانا کھایا۔ زاویار یونیورسٹی سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ وہ اسرا اسے معافی مانگے گا، لیکن
اس نے اسرا کے لیے کچھ گفٹس پیک کروائے اور گھر کی جانب بڑھا۔ گھر جاتے ہی اسے دیکھا کہ لاؤنج میں اسرا کے ساتھ وہاج بیٹھا دیکھا اور ایک دم سے حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ 1 منٹ میں نکلو یہاں سے، زاویار نے کہتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا۔ زاویار میری بات سنو، وہاج اپنا گریبان چھڑواتا ہوا بولا، مجھے کچھ نہیں سننا اور اپنی اس بہن کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ اس نے اسرا کو وہاج کی جانب دھکیلا۔ اسرا گرتے گرتے بچی تو وہاج نے اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش۔ گارڈز گارڈز، وہ غصے سے چلایا۔ زاویار دیکھو، اسرا کا اس معاملے میں ملوث نہیں ہے، تم دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہی ہو۔ اور ہاں، نور کہیں نہیں جائے گی، اب اپنے بھائی کو لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اسرا کو کہہ رہا تھا، زاویار، نور کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، پلیز آخری بار معاف کر دیں، اس کے بعد کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ زاویار نے اسرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہاج نے بہت کوشش کی لیکن زاویار کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ بھائی زاویار سے کہیں کہ مجھے خود سے اور نور سے الگ مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہاج کو کہتے ہوئے وہاج کے ضمیر پر ایک اور بوجھ پڑ چکا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر وہاج کا دل کیا کہ وہ کچھ کر لے۔ گارڈز نے زاویار کے کہنے پر انہیں گیٹ سے باہر نکالا اور گیٹ بند کیا۔ زاویار نے کمرے کی چیزوں کو نیچے پھینکا اور کمرے کی حالت بگاڑنے کے بعد وہ ایک کونے پہ ہو کر بیٹھ گیا۔ کاش اسرا تم وہاج کی بہن نہ ہوتی، کاش میں تم سے محبت نہ کرتا، ہم سزاؤں کے حقدار کب سے ہوئے؟ تم ہی کہہ دو کہ محبت جرم ہے، کیا محبت کرنا؟ اسرا کو اس کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا اور ایک دم سے اس نے لائٹ آف کر دی۔ مشکل سے وہ اسے سلا کر آیا تھا۔ مکافات عمل اتنی جلدی سامنے آ جاتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ گاڑی کی چابی اٹھائی، خود کو سکون دینے کے لیے اس نے کلب کا رخ کیا۔ سر میڈم اس وقت اسلام آباد میں ہیں، ہوٹل میں ٹھہری ہیں، فلم کی تشہیر کے سلسلے میں، وہاج کے مینیجر نے اسے بتایا۔ زیان بھی وہاں ہے اس کے ساتھ؟ جی سر، وہ بھی وہیں ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں۔ تم مجھے باقی کی ڈیٹیلز سینڈ کرو، وہاج نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ اتنی پینے کے باوجود اسے چین نہیں آیا تو گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا اور دریا کی لہروں کا رخ کیا۔ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے وہ کب سے ایک ہی جگہ دیکھے جا رہا تھا، آسمان کی طرف۔ مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا، میں مزید ان گناہوں کے بوجھ تلے نہیں جی سکتا، مجھے مر جانا چاہیے۔ کہتے ہیں اس نے گاڑی سے پستول نکالی اور خود پہ تان لی۔ وہ ٹریکر دبانے ہی والا تھا کہ کسی بزرگ کے کھانسنے کی آواز آئی۔ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پہ جوان؟ سفید شلوار قمیض، نورانی چہرہ، سفید داڑھی اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ظلم خود پر نہیں کیا میں نے، دوسروں پر کیا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ تو معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، میرے اللہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، تو پھر وہ مجھے کیسے معاف کرے گا اور کس طرح سے؟ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، ہم سب اس کے گناہ گار بندے ہیں، نہ ہم عبادات میں اچھے، نہ اخلاق میں، نہ حقوق العباد میں، پھر بھی اس کی رحمتیں کم نہیں ہوتیں۔ وہ معافی کا در کبھی اپنے بندوں کے لیے بند نہیں کرتا، اور تم جو ان سے دل سے معافی مانگو گے تو خوشی خوشی تمہیں معاف کر دے گا، اور جن کے ساتھ میں نے ناانصافی کی ہے وہ معاف کریں گے مجھے۔ زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ جب اللہ معاف کر دے گا تو تمہارے لیے ایسے وسیلے بنائے گا کہ وہ لوگ بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ جھوٹ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مجھے نہیں جینا، اب میں زندہ رہ کر مزید دوسروں کے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ نوجوان، بہت دکھی لگتے ہو، لیکن دکھ غم زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، آپ کہیے، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وہاج کی آنکھ کھلی تو وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔
شاید نیند یا حرام محلول کا اثر۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا، صرف سمندروں کی لہروں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا سچ میں اللہ نے مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ میرے گناہ وہ تو معافی کے لائق نہیں ہیں۔ اذان کی پر نور آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔